बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। सऊदी वली अहद ने पूरी दुनिया को एक हैरान कुन सरप्राइज़ दिया है। एक इंटरव्यू है जिसने आलमी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर दिया है। इस वीडियो में मैं 4 से 5 इंतहाई अहम सवालों के जवाब आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एंट्री डाल दी है। क्या पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई किरदार अदा किया है? चीन का इस हवाले से क्या किरदार है? और अब हमारे सामने किस किस्म का आलमी मंजरनामा है, आगे क्या होने जा रहा है? इस तमाम तफसील पर जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि 5 फरवरी 2021 और फिर 7 फरवरी 2021 को मैंने अपने चैनल पर 2 वीडियोस की थी। आप छोटे से क्लिप्स सुन लीजिए कि मैंने उस वीडियो में क्या कहा था। मैं दोनों वीडियोस के लिंक्स अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। आप जाकर उनको देख सकते हैं कि उस वक्त किस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही थी जब मैंने उन डेवलपमेंट्स की बुनियाद पर यह प्रेडिक्ट किया कि मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये होने जा रहा है। आप ये सुन लें, मैं फिर बात कंटिन्यू रखता हूँ। मौजूदा सिनेरियो में 2 पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात, इनके दरमियान दोबारा से ताल्लुकात बेहतर होने की ख़बरें आना शुरू होंगी, ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र भी आएंगे। और साथ ही ईरान के हवाले से जितनी सख्त कशमकश इस वक्त मौजूद है, मेरा ख्याल है कि वो कशमकश थोड़ा सा कम होगी। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कोई बैकडोर डिप्लोमेटिक एफर्ट भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये इस वक्त सऊदी अरब की मजबूरी होगी, ईरान की भी मजबूरी होगी, और दोनों ममालिक इस वक्त ये चाहते होंगे कि जो बाइडन इंतज़ामिया है वो उसका झुकाव हमारी तरफ रहे। अगर ईरान के साथ लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ाता है सऊदी अरब तो मौजूदा सूरत हाल उसको सूट नहीं करती। इसी तरह ईरान अगर ख़ुद पे से पाबंदियाँ हटवाना चाहता है और ईरान न्यूक्लियर डील के हवाले से कोई बेहतर अपने लिए डील चाहता है, मेरा ये गैस ज़रूर है, जिस तरह मैंने जुमे के रोज़ अपनी वीडियो में ये कहा था कि ये कुछ होगा, उसका आगाज़ तो हो चुका। आने वाले दिनों में ये डेवलपमेंट भी होगी, और एक डेवलपमेंट जो शायद बहुत मुश्किल है लेकिन मुझे लगता है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक बैकडोर डिप्लोमेटिक राबता उसका आगाज़ हो सकता है। इन दोनों ममालिक को, तीनों ममालिक को नए अमरीकी सदर के जो पॉलिसीज़ हैं उसके साथ उसको किस तरीके से कोप करना है। ईरान की न्यूक्लियर डील का मामला, क्योंकि मैं तफसील से बता चुका हूँ, आई नॉट गोइंग टू द डिटेल्स, लेकिन एक मज़ीद रीजनल डेवलपमेंट जो जिसकी तवक्को की जा सकती है मौजूदा हालात में, वो है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर अगर ना भी लाया जा सके, लेकिन जिस किस्म की टेंशन, तनाव जिस नहज पर पहुंच चुका है उसको कूल डाउन करने के लिए कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट आने वाले दिनों में हो सकता है। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, उनको अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा कि नवंबर 2020 से मैं एक बात मुसलसल अपने चैनल पर कह रहा हूँ कि साल 2021 आलमी सतह पर, आलमी मंजरनामे में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का साल होगा। हमें माजी के दोस्त दुश्मन और माजी के दुश्मन दोस्त बनते हुए नज़र आएंगे। हमारा ख़ित्ता और ख़ास तौर पर जो एशिया है और जनूबी एशिया, इसमें हमें रीजनल रीअलाइनमेंट नज़र आएगी, नई इलाकाई सफ़बंदियाँ। इस वक्त तमाम की तमाम ये डेवलपमेंट्स ट्रिगर हो रही हैं चीन और अमेरिका की बढ़ती हुई राइवलरी, दोनों के दरमियान जो मुकाबलाबाजी है उसकी वजह से नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू उन्होंने जो दिया, सऊदी ख़बर रसां इदारे को, टेलीविज़न चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसका कुछ ट्रांसक्रिप्ट मेरे सामने मौजूद है। बीबीसी ने क्या कहा उसके हवाले से मैं बात कर लेता हूं, और फिर मैं आपको कुछ अहम इसके हवाले से डेवलपमेंट्स जो हुई हैं और इसके बैकग्राउंड में जो 2 मज़ीद बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके हवाले से मैं आपको बताऊँगा। एक आप ज़रूर अपने जहन में रखिएगा कि 9 अप्रैल को इराक़ के शहर बगदाद में सीक्रेट टॉक्स हुई, पसे पर्दा मुलाकात हुई ईरान और सऊदी अरब के ऑफिशियल्स की। दोनों ममालिक ने सरकारी तौर पर ऑफिशियली इस मीटिंग को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इस मीटिंग का बुनियादी मकसद ईरान और सऊदी अरब के दरमियान महाजराई, इन दो के दरमियान दुश्मनी, इन दो के दरमियान मौजूद चपकलिश को कम करने की कोशिश थी। और साथ ही यमन के मामले पर सऊदी अरब और ईरान इस वक्त डायरेक्ट बातचीत में मसरूफ़ हैं, और उस बातचीत के नतीजे में जो पहला एतमाद साजी का इक़दाम नज़र आता है वो मेरा ख़्याल है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ये इंटरव्यू था। बीबीसी ने क्या लिखा मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के हवाले से सऊदी वली अहद के लहजे में नरमी,
تہران کے منفی رویے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم تہران کے ساتھ اچھے اور خاص تعلقات چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو لگا ہوگا شاید وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ محمد بن سلمان ایران کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان یو اے ای کے بارے میں یا کسی اور جی سی سی ملک کے بارے میں، کسی خلیجی ملک، اپنے اتحادی ملک کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہے، نہ وہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ایران کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو سعودی عرب کا سب سے بڑا دشمن ملک تصور ہوتا ہے۔ 2016 میں جب شیخ نمر النمر کو پھانسی دی گئی سعودی عرب میں، ایران میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، سعودی عرب کے سفارت خانے کو آگ لگائی گئی، اس وقت سے ڈپلومیٹک ٹائز تقریباً ختم ہیں۔ 2015 میں یمن کی وار پہ جو شروع ہوئی، آغاز ہوا، کولیشن ایک جس نے بمباری شروع کی یمن میں، اس کے بعد سے ہم نے تناؤ بہت زیادہ دیکھا، لیکن اس سے پہلے بھی دونوں ممالک کے درمیان ایک پراکسی جنگ، اور اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ بھی ایک میدان جنگ رہا۔ پاکستان میں بھی سعودی عرب اور ایران دونوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو ایران کے ایجنڈا پر، ان کے کہنے پر کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو سعودی عرب کے کہنے پر ان کے بتائی ہوئی بات کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں جو فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے اس کا بھی تعلق ان دو ممالک کی آپس میں رائیولری، ان دو ممالک کی آپس میں مخاصمت سے کہیں نہ کہیں جڑا ہے۔ بی بی سی آگے کیا لکھتا ہے؟ سعودی ولی عہد کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور سعودی عرب کے سینئر عہدیداران کے مابین عراق میں خفیہ بات چیت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایران اور سعودی عرب خطے میں ایک دوسرے کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوششیں کرتے آئے ہیں، تاہم دونوں ممالک کے مابین زیادہ کشیدگی کا آغاز اس وقت ہوا جب سن 2016 میں یہ بتا چکا ہوں، میں اس میں دوبارہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر خطے کو غیر مستحکم کرنے کا الزام عائد کیا اور پھر سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ تاہم ایران کے حوالے سے سعودی ولی عہد کے لہجے میں پہلی مرتبہ نرمی دیکھنے میں آئی ہے۔ سعودی عرب کے قومی چینل پر صحافی عبداللہ المدائفر کو دیے گئے تقریباً 90 منٹ کے انٹرویو میں سعودی ولی عہد نے سعودی عرب اور امریکہ، یمن اور ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات چیت کی۔ ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے شہزادہ محمد بن سلمان سے پوچھا گیا کہ کیا دونوں ممالک تصفیہ طلب معاملات پر کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ولی عہد کا کہنا تھا، ہم نہیں چاہتے کہ ایران کی صورتحال مزید خراب ہو، اس کے برعکس ہم چاہتے ہیں کہ ایران ترقی کرے اور خطے اور دنیا کو خوشحالی کی طرف لے جائے۔ تہران کے جوہری میزائل پروگرام اور خطے میں مختلف پراکسیوں کی حمایت کرنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ ہمارا مسئلہ ایران کا منفی رویہ ہے۔ ولی عہد کا کہنا تھا کہ ریاض علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر تہران کے منفی رویے کا حل تلاش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم ان مسائل کا حل نکال لیں گے اور ایران کے ساتھ اچھے اور مثبت تعلقات استوار کریں گے، جس سے تمام فریقین کو فائدہ ہوگا۔ اس میں ظاہرہ بہت زیادہ تفصیل موجود ہے، میں اس ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ صرف یہ اندازہ لگا لیجئے کہ 24-25 مارچ کو چین کے وزیر خارجہ وینگ یی نے دورہ کیا سعودی عرب کا، ساتھ ہی وہ متحدہ عرب امارات بھی گئے، اور اس کے بعد 26 مارچ کو وہ پہنچے ایران میں انہوں نے اعلان کیا کہ ایران اور چین 25 سالہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور $400 ارب کا تعاون دونوں ممالک کے درمیان ہوگا۔ چین $400 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا اور اگلے 10 سال میں سالانہ $600 ارب تک تجارت، دو طرفہ تجارت کو لے جائے گا۔ پاکستان اس میں اس طریقے سے شامل ہوگا کہ یہ تجارت پاکستان کے راستے ہوگی۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس کے حوالے سے انتہائی کلیدی کردار ادا کرے گا۔ چین نے ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پر آئل خریدنا ہے، آئل لینا ہے ایران سے، اور یہ منصوبہ اس کے حوالے سے چین کے وزیر خارجہ وینگ یی نے سعودی عرب کو، متحدہ عرب امارات کو اور ریجنل ممالک کو اعتماد میں لیا تھا۔ اس حوالے سے اب یعنی کہ میں اپنی ایک ویڈیو میں اس حوالے سے بات بھی کر چکا ہوں، یہ کہہ چکا ہوں کہ چین کے وزیر خارجہ نے اس حوالے سے سعودی عرب کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لائے۔ اسٹریٹ آف ہرمز، جہاں سے پوری دنیا کا تقریباً 30% تیل کی تجارت ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ایران کا
کسی نہ کسی طریقے سے غلبہ موجود ہے. ایران کے پاس اس قسم کے ہتھیار موجود ہیں جو اسٹریٹ آف ہرمز کو کسی بھی وقت بلاک کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور یہ دو ممالک ان کے درمیان تعلقات بہتری کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جنہوں نے ٹریگر کیا ہے. ایک سب سے بڑی بات کہ وائٹ ہاؤس میں تبدیلی، ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے ایک لالی پاپ دیا ہوا تھا عرب ممالک کو کہ وہ تعلقات بہتر کریں اسرائیل کے ساتھ، اور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی پشت پناہی کریں گے ایران کے خلاف. وہ ایگزٹ کرتے ہیں وائٹ ہاؤس سے، ان کی جگہ جو بائیڈن آتے ہیں. جو بائیڈن آتے ہی 4 سے 5 بڑے فیصلے کرتے ہیں. ایک، وہ سعودی عرب کو ہتھیاروں کی سپلائی ریویو میں ڈال دیتے ہیں. ساتھ ہی وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یمن میں جنگ کے لیے اسلحہ فراہم نہیں کرے گا امریکہ. اس کولیشن سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت. ساتھ ہی وہ ریویو میں ڈالتے ہیں متحدہ عرب امارات کو F-35 طیاروں کی فراہمی کے معاملے کو، اس کو التوا میں ڈالتے ہیں، ریویو میں ڈالتے ہیں. وہ اگرچہ اب کلیئر ہو گئی ہے، لیکن ایک بات طے ہو گئی کہ جو مڈل ایسٹ پیس پلان تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ ردے کی ٹوکری میں کسی نہ کسی طرح ڈال دیا گیا ہے. اور مڈل ایسٹ میں جن عرب ممالک کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، وہ معاملہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ لالی پاپ ختم ہو گیا جس کی بنیاد پر عرب ممالک یہ سب کچھ کر رہے تھے. دوسری طرف ایران ہے، ایران جس کے اوپر الزام بھی ہے اور بہت سارے ثبوت موجود ہیں کہ وہ پورے خطے میں، خطہ مشرق وسطیٰ میں جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پر جو ملیشیاز ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے. وہ ایسے گروہوں کو سپورٹ کرتا ہے جو سعودی عرب کے مفادات اور ان خلیجی اتحادی ممالک کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو زد پہنچاتے ہیں، چاہے وہ شام ہو، عراق ہو یا پھر یمن. ان تمام ممالک میں جینا حرام کیا ہوا ہے ان ملیشیاز نے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا. ساتھ ہی ساتھ جو امریکا کے صدر ہیں جو بائیڈن، وہ ایران کی جانب ایک مثبت پیش قدمی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا JCPOA، جس کو ایرانین نیوکلیئر ڈیل کہا جاتا ہے، P5+1 کی ایران کے ساتھ ڈیل، اس میں دوبارہ انٹر ہوگا امریکہ. امریکہ چاہے گا کہ ایران دوبارہ سے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اس سارے معاملے کو سلجھایا جائے. یہ اب سوٹ کرتا تھا دونوں ممالک کو، ایران کو بھی اور سعودی عرب کو بھی. اسی بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں عالمی منظرنامے پہ، یہ بات قرین از قیاس ہے کہ دونوں ممالک سعودی عرب اور ایران دونوں کی مجبوری بن گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. ساتھ ہی یہ بات طے ہے کہ یہ معاملات بالکل نارملائز نہیں ہوں گے، اس طرح کم از کم نہیں ہوں گے. اس کے لیے ایک بہت ہی طویل قسم کا ڈپلومیٹک ایفرٹ درکار ہوگا. لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر یہ دونوں ممالک ٹیبل پر بیٹھ کر اس معاملات کو حل کرنے کی جانب جاتے ہیں تو ایک ورکیبل ریلیشن شپ، ایک ہیلدی ریلیشن شپ دونوں ممالک کے درمیان بن سکتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ سکھ کا سانس آئے گا پاکستان کو. اچھا، اس سارے معاملے میں بہت سارے لوگ جن کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا، یہ تو چند فیکٹرز ہیں، اس کے علاوہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ ہے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان. ان کا خواب یہ ہے کہ ویژن 2030، جن لوگوں کو اندازہ ہے کہ ان کا ویژن 2030 کیا ہے، وہ 2030 تک سعودی عرب کو تیل کی ڈیپینڈنس سے آزاد کروانا چاہتے ہیں. سعودی معیشت کا دار و مدار تیل پر ہے، ان کی پورا ملک تیل کی ایکسپورٹ پر، برآمدات پر چلتا ہے، اور محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ 2030 تک سعودی عرب اس سے شفٹ کر جائے، ایسے آلٹرنیٹ ریسورسز موجود ہوں اور سعودی عرب خطے پر حکمرانی کرے، اس کے پاس پیسے کے لیے تیل کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے، اور اس کے لیے ایران کے ساتھ دوستی نہ بھی ہو لیکن ایران کے ساتھ ایسے تعلقات بہت ضروری ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ ممالک ایک پیسفل کو ایگزسٹنس، بقائے باہمی، پرامن بقائے باہمی کی طرف جا سکتے ہیں. ساتھ ہی آپ نیوم شہر دیکھیں، ان کا جس قسم کے وہ منصوبے بنا رہے ہیں. اب پاکستان کا کردار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان نے 2019-2020 میں ایک ڈپلومیٹک ریچ آؤٹ کیا. دونوں جانب وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کو کنفرم کیا کہ انہوں نے اپنے طور پر، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھجوایا، ان سے بھی یہ کہلوایا کہ دونوں ممالک آپس میں بات چیت کریں. اس حوالے سے کوئی زیادہ گرم جوشی نہیں دکھائی گئی سعودی عرب کی جانب سے. اب جس وقت یہ سارا معاملہ سامنے آیا، BBC کی سٹوری کو کوٹ کرتے ہوئے ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے کیا لکھا. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بحالی امن کی سعودی عرب کی کاوش کا خیر مقدم کرتے ہیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایران ہمارا ہمسایہ تو سعودی عرب قریب ترین دوست ہے.
عمران خان نے کہا کہ امن کی جانب یہ قدم امت مسلمہ کے لیے باعث تقویت ہوگا۔ واضح رہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سعودی عرب ایران سے اچھے تعلقات اور ایران میں ترقی اور خوشحالی کا خواہاں ہے۔ بہت بڑی تبدیلی ہے عالمی منظرنامے پر۔ پوری دنیا جو اب سے پہلے محمد بن سلمان کے وہ انٹرویوز دیکھنے کے عادی تھی جس میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی، ان کو تشبیہ دیتے تھے وہ ہٹلر کے ساتھ۔ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کی خوشحالی چاہتے ہیں، ایران کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اور اس سارے معاملے میں جو مین ٹریگر ہے وہ چین اور امریکہ کی آپس کی چپکلش ہے، ایک سرد جنگ جس میں مختلف ممالک ان کو اب اپنا رویہ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں مزید بڑی بڑی کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ ایک بات تو طے ہے کہ اس پوری دنیا میں چند جو مشہور ترین آپ کہہ سکتے ہیں رائیولریز ممالک کے درمیان، ان میں ایران اور سعودی عرب، پاکستان اور بھارت شامل ہیں۔ دونوں جانب سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے۔ یہ سارا معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کو میں اپنے چینل پر کور کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔